अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमेरिका और इसराइल ने हमास को हथियार डालने के लिए दो माह की मोहलत दे दी है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर इसके बावजूद हमास ने हथियार ना डाले तो 59 ममालिक गजा में अपनी फौजें भेजेंगे जो कि बाय फोर्स हमास को डीमिलिटराइज करेंगे। इस बयान के बाद क्या किसी भी मुस्लिम मुल्क का गजा के अंदर अपनी फौजें भेजना जस्टिफाइड होगा, इस पर बात करेंगे। और हमास के साथ साथ अमेरिका और इसराइल ईरान पर भी एक और हमले की धमकी दे रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता की ओवरऑल सिचुएशन क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे भारत का पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, पाकिस्तान के मुकम्मल बाइकआउट का सियासी बयानिया एक दफा फिर मिट्टी में मिल चुका है। ऑल्दो पहले खुद भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को यह कहा था कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मैच के अंदर हाथ ना मिलाएं। अब अपने ही सियासी बयानिए की मुखालफत करते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने खालिदा ज़िया के जनाजे के मौके के ऊपर पाकिस्तानी कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाया है। क्या भारत की तरफ से एक डिप्लोमेटिक मूव है या फिर सिर्फ कैजुअली प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा था? इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली यूएई और सऊदी अरब के दरमियान यमन में होने वाली कशीदगी की वजूहात पर और पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी, इस पर बात करेंगे। इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अब? वालेकुम अस्सलाम सायरा, मैं अब ठीक हूँ और आप भी अपने आप को ज़रा प्रॉपर्ली पैक करें। बहुत ठंड पड़ रही है बाहर और बुरी हालात हैं जी। जिस तरह का ये वेरिएंट नया आया हुआ है इन्फ्लुएंजा का, इसने काफ़ी तबाही मचाई हुई है और मुझे तो उसने उल्टा किया हुआ था 4 दिन। बड़ी मुश्किल से मैं उससे निकला हूँ और हम अपने नाज़रीन को भी कहेंगे कि मौसम की सख्त गिरी जो है उसके सामने कोई ताकत नहीं चलती है, उसके सामने विजडम के साथ आप अपना बचाव करते हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि 59 ऐसे ममालिक हैं जो कि गजा के अंदर अपनी फौजें भेजेंगे और हमास को डीमिलिटराइज करेंगे। क्या इसके बाद पाकिस्तान को अपनी फौजें किसी सूरत में गजा के अंदर भेजनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुझे लगता है ट्रंप सठिया गए हैं। ये एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट का न लबो लहजा है न तरीका कार है। जिस तरह की धमकियाँ वो दे रहे हैं, जिस तरह की खौफनाकी की सूरत वो बता रहे हैं, इस तरह से आप कोई मसला हल नहीं कर सकते हैं। ताकत के बलबूते पर अगर मसला फ़लस्तीन हल होना होता तो 70 साल से लगा हुआ है। उस वक्त तक तो इसको पूरे अमेरिका की, पूरे यूरोप की हमायत हासिल थी, इसके बावजूद वो ख़त्म नहीं हुए। अब तो दुनिया बदल गई है। मुझे नहीं समझ में आती है ट्रंप कौन सी दुनिया में रहते हैं। 2-3 रिफ्लेक्शन मैं आपको बता देता हूँ इसके। 5 रेजोल्यूशन पास हुई हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में। कम से कम वोट 154 पड़ा, फिर 171 पड़ा, फिर 184 और 90 के करीब पड़ा। ये वोट क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी तो कोई अगली बात होगी। तो ये कौन से 59 मुल्क लेके बैठे हुए हैं? यूरोप में आपने देखा नहीं क्या हुआ है। यूरोप के ममालिक ने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए इसराइल के साथ। यूरोप के ममालिक ने तजारती डील्स कैंसिल कर दी। यूरोप के ममालिक ने जाने वाले असले के जहाज रोक लिए। ये किधर बैठे हुए हैं ये? और दूसरी बात ये है कि जब ये लबो लहजा इख्तियार करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप तो आप देखें हमास की तरफ से उससे ज़्यादा सख्त गिर लहजा है। उनका कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वी विल सरेंडर आवर आर्म्स बिफोर इजराइल वेकेट्स द एंटायर गाजा एंड फलस्तीनियन अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड, देन वी विल सरेंडर द आर्म। यही वो मुआहदे का हिस्सा है। बिल्कुल बुखारी साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था, मार्को रूबियो ने भी रिसेंटली कहा कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक हैं जो कि अभी मजीद वजाहत चाहते हैं कि एक्चुअली इस फोर्स का मकसद क्या होगा जो गजा के अंदर भेजी जाएगी। अब ट्रंप ने बहुत कैटेगोरिकली बता दिया है कि इस फोर्स का मकसद सिर्फ हमास को डीमिलिटराइज करना होगा। तो बुनियादी सवाल अगेन वही है, क्या पाकिस्तान को अब अपनी फौज गजा के अंदर भेजनी चाहिए? देखिए, अब तो इसका सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि आप देखिए पाकिस्तान ने इतना मोहतात रवैया इख्तियार किया कि कहीं उसने कमिट नहीं किया, कहीं ये नहीं कहा कि हम फौजें भेजने के लिए मरे जा रहे हैं। हमेशा एक ही बात सामने है कि हम जब ऑफर करेंगे तो इस पे गौर करेंगे, प्रोवाइडेड इट हैज ए मैंडेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, इट वाज सब्जेक्ट टू समथिंग। और अब जब ये जो लबो लहजे में जो ये बात कर रहे हैं मौसूफ, उसके बाद तो मेरा ख्याल है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई भी मुस्लिम मुल्क वहां पर फौज भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। इंडोनेशिया ने ऑफर किया हुआ है, वो भी विड्रॉ करेगा। तुर्की ने तो पहले ही आपको पता है जो कुछ किया हुआ है। लेकिन बुखारी साहब, किसी भी मुस्लिम ममालिक की जानिब से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस लिहाज से नहीं आई है। आपने इंडोनेशिया की बात की, मगर ये स्टेटमेंट भी नहीं आई ना कि मैं अपनी फौजें भेज रहा हूँ। ये भी तो नहीं कहा ना किसी ने। जाहिर है वो सुपर पावर है, उसके वो हड़बोंग साहब जो कहते हैं उसके बाद बड़ा मोहतात होकर बोलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात वसूख के साथ कह रहा हूँ,
کہ جب تک وہاں سے اسرائیل انخلا نہیں کرے گا، جب تک وہاں فلسطینی اتھارٹی قائم نہیں ہوگی، حماس کے ہتھیار پھینکنے، ہتھیار سرنڈر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دی گئی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات یا میں کوئی راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. یہ تو حماس کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. اس نے یہ بات جو ہے، یہ جو مفاہمت کار ہے ان کو بھی بتا دی ہے. یہ جو 8 ممالک تھے عرب اور مسلم جو اس معاہدے کا حصہ تھے، مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ غزہ میں پیس ہے. Is this peace؟ پھر وہ اتنی ہی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ وہاں تو 100% اسرائیل نے عمل کیا ہے اس معاہدے پر. ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنا چاہیے. 600 سے لے کے 1000 تک بچے، خواتین اور بوڑھے جنگ بندی کے بعد ایریل بومبنگ میں اور میزائلوں کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں 100% اس نے عمل کیا ہے. شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا لوگ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، بھائی صاحب ابھی آپ نے ان 8 ممالک کی بات کی، کیا ان کی طرف سے بھی کوئی کلیکٹیو رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اسرائیل کے اوپر پریشر اس ٹائم پر ڈالا جائے کہ وہ یہ بھی تو معاہدے کا حصہ تھا کہ اسرائیل اپنی فوجوں کا انخلا کرے؟ آپ دیکھیں دو تین اعتراضات انہوں نے اٹھائے. ابھی حال ہی میں ان 8 ممالک نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ، بلکہ 12 ملک ہو گئے وہ، انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ان کے فارن منسٹرز نے کہ یک طرفہ کوئی حل نہیں ہے غزہ کا. غزہ میں جب تک معاہدے کی پوری پابندی نہیں ہوگی، اس کو پیس میل میں آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہے. بھول جائیں کہ یعنی اسرائیلی انخلا کے بغیر حماس کوئی بھی کمٹمنٹ جو ہے اس معاہدے کی وہ پوری کرنے جا رہی ہے. لیکن بخاری صاحب دونوں سائیڈوں سے پہلے آپ والی سچویشن ہے کہ حماس کہہ رہا ہے اسرائیل انخلا کرے، اسرائیل کہہ رہا ہے حماس ہتھیار پھینکے گا تو ہم انخلا کریں گے. تو اس ساری صورتحال میں مڈل وے تو شاید یہی ہوگی کہ اس ٹائم پر عبوری حکومت سب سے پہلے بنائی جائے. دیکھیے یہ تھوڑا سا اشارہ آپ کا بھی اسی طرف ہے جہاں میں بات کو لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ اسرائیل وہاں سے فارغ ہو کے دفع ہو جائے، پھر وہاں ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، پھر ایک فلسطینی اتھارٹی بن جائے جس کو حماس کی لیڈرشپ کمٹ کر چکی ہے کہ we will surrender our arms. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری صاحب رہے موجود وہیں ہتھیار ان سے پکوا کے پھر ان کو کتے بلیوں کی طرح سے ذبح کر دیں. نیتنیاہو is trustable. He is the most untrustable swine in the world. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ how do you think، یا کوئی بھی یہ کیسے تصور کر لیتا ہے کہ حماس جو ہے اعتبار کرے گی ٹرمپ کا یا نیتنیاہو کا، who are hand in hand. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. تو بخاری صاحب پھر اگر حماس اعتبار نہیں کرے گی تو 2 مہینے کا جب ٹائم ختم ہو جائے گا اور اگر حماس ہتھیار نہیں پھینکتی تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ we will cross the bridges when they will come. 2 مہینے is quite a long time. اس کا کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک راستہ نکلے گا. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکیاں تو انہوں نے ایران کو بھی دی نا، اس کو بھی بات کرتے ہیں. ابھی کیسا جواب آیا سنا آپ نے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کی دھمکیاں کوئی تاثر اس لیے نہیں رکھتی ہیں. دیکھیے یورپ اس کی سب سے زیادہ ایزی الائز تھے، جس کو کہتے تھے کہ چھوٹی بہنیں ہیں یہ ساری امریکہ کی، جو امریکہ بہادر فیصلہ کر دے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. خود امریکہ میں آپ نے نہیں دیکھا کہ پبلک اوپینین کس برق رفتاری سے ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹرمپ اعتراف بھی کر رہے تھے 2-4 دن پہلے. ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے تو جو کچھ کہا تھا وہ پچھتا رہے ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا. جی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو لابی تھی، جو جیوش لابی تھی، انہوں نے صہیونی لابی جان کے نہیں کہا ہے، تو وہ اب اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے. یہ چھوٹا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جی. یہ تو وہ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. اب یورپ تو از چینج ناؤ. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جانب سے بار بار یہ اس بارے میں آپٹیمسٹ ہونا کہ ابراہیمی معاہدے جو ہے اس کو توسیع دی جائے گی، بہت سارے ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پھر سعودی عرب کا نام بار بار آنا، یہ اتنی ان گارڈڈ بلا وجہ گفتگو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی مرے جا رہے ہیں وہ کہ اس ابراہیم اکارڈ میں اضافہ ہو لوگوں کا. اب تو آپ بھول جائیں، اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بار بار وہ نام لے رہے ہیں سعودی عرب کا، سعودی عرب نے اب تک اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا ہے. تو بخاری صاحب اگر وہ نہیں اس کا حصہ بننا چاہتے تو ایٹ لیسٹ اس کے اگینسٹ تو بات کریں. دیکھیے میں نے کہا ہے نا کہ وقت آ رہا ہے کہ کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اپنے ملکوں میں امن کو برقرار رکھنا ہے
تو آپ اپنے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے خلاف نہیں جا سکتے. بالکل. میں کیوں کہتا ہوں وثوق سے کہ کوئی پاکستان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتی, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا باپ بھی تسلیم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں. بخاری صاحب ہم اکثر بات کرتے ہیں جب پاکستان اور امریکہ کے درینہ تعلقات کی جو ریسنٹلی بہت زیادہ قربتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس میں آپ بھی اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ جاتا ہے پاکستان تو پھر اوور آل تعلقات پر بھی تو اثر پڑے گا اس کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے ڈپلومیسی کا. ڈپلومیسی میں اب دیکھیں نا, ہم ایک اور معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں نا, سعودی عرب اور وہ, جس کی بات کریں گے ہم بعد میں, تو ہمیں ہینڈل کرنا ہے نا اس کو. بعض معاملات میں یو کانٹ ٹیک سائیڈز, یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. وے آؤٹ نکلے گا. کیا ہمیں سعودی عرب جو ہمارا اتنا اچھا دوست ہے اس نے نہیں کہا تھا کہ یمن میں فوجیں بھیجی ہم نے؟ کیا امریکہ نے نہیں کہا تھا کہ عراق میں فوجیں بھیجی ہم نے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری اپنی نیشنل اسٹریٹجی آڑے آئے گی وہاں ہمیں دو ٹوک بات کرنی پڑے گی. میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ ٹرمپ کو یہ تو بھول جانا چاہیے کہ حماس یا فلسطین کے لوگ اس کے احکامات مانیں گے. وہ نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہونے جا رہا ہے. ماریں گے نا آپ, تو مار تو آپ رہے ہیں 70 سالوں سے. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا جا رہا ہے آئی ایس ایف کو اور پیلسٹائنین اتھارٹی جو ایک انٹرم گورنمنٹ بنی تھی اس کو ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو نیتن یاہو جو فراڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہتھیار پھینک دیں پھر میں نبڑ لاؤں گا. دیکھیں نا اس میں چلاکی ہے. اور حماس یہ کہہ رہی کہ نہیں, معاہدے کی پہلی شک یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں گے, آپ یہاں سے نکلیں گے. دوسری شک یہ ہے کہ یہاں پر ایک فلسطینی اتھارٹی بنے گی, پھر ایک امن فورس بنے گی, لیکن آپ الٹا چل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ہتھیار پھینک دیں, باقی کے کام ہم بعد میں دیکھ لیں. وائی شوڈ دے ٹرسٹ دیم؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال ڈینجرس ترین ہوتی جا رہی ہے. بالکل بخاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ڈینجرس سچویشن ہے, کیونکہ اسرائیل اور نیتن یاہو صرف غزہ تک نہیں رک رہے ہیں. ان کا دائرہ کار جو ہے وہ کارروائی کا وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, اور ایران پر ایک دفعہ پھر سے حملوں کی جو ہے وہ اس حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیے یہ جو نیتن یاہو یہ معاملہ لے کے گئے تھے ملنے کے لیے ان سے. ہاں جی, یہ تو کافی دن سے ڈسکس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں جی وہ تو پھر میزائل سسٹم پہ کام کر رہا ہے جی. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو سبق پڑھایا اسرائیل کو ایران نے اپنے میزائل سسٹم کے تحت, جو بربادی وہاں ہوئی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اسرائیل دوبارہ. میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل ول نیور ایون امیجن اٹیکنگ ایران. اس کو تو اب گارنٹیز چاہیے ٹرمپ سے بھی اور دنیا کے دوسرے لیڈروں سے بھی, خاص طور سے جو مسلمان لیڈر ہمدردی رکھتے ہوں گے اس کے ساتھ, کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو پریزیڈنٹ پوزکیان کا جو سٹیٹمنٹ ہے, مزہ آ گیا سن کے. عمل ہوگا کتنا وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن اس نے کہا پلیز ڈونٹ میک اے مسٹیک, ڈونٹ ٹیک اس ایزی. یہ ہوتی ہے قومی غیرت اور حمیت جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کر کے دیکھ لیں, کم ٹرائی اس, کم گیٹ اس. تو یہ اسٹریٹجیز ہوں گی تو قومیں پروان چڑھ سکتی ہیں. آپ صرف ڈکٹیشن کے بلبوتے کے اوپر دنیا میں اپنا مقام اور وجود قائم نہیں رکھتے. بالکل بخاری صاحب, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے تھے بیلسٹک میزائلز اور نیوکلیئر ویپنز کے ایران کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کہ اگر بیلسٹک میزائلز ایران بنائے گا تو پھر تو ہم اٹیک ڈیفینیٹلی کریں گے, اگر نیوکلیئر ویپنز کی بات آئے گی تو امیڈیٹلی اٹیک کریں گے. تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو ایران کلیم کرتا ہے کہ جاری ہے. کون کلیم نہیں کرتا؟ خود ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو بخاری صاحب امیڈیٹلی پھر تو اٹیک کریں گے. ہم دیکھیں ہم دوبارہ اپنا ایندھن ضائع نہیں کرنا چاہتے, یہ بھی تو آپ نے سنا نا, ٹرمپ نے نہیں کہا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے, دوسرے کو ڈراؤ اور ڈراؤ, نہ ڈرے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ دے کین ناٹ ڈکٹیٹ دا ورڈ نو مور. جی بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگ رہا کہ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ اگر غزہ کے اندر معاہدہ ہو جاتا ہے, پیس ہو جاتا ہے کسی طرح سے, تو ہی نیڈز another کنفلکٹ کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے, کیونکہ جنگوں کی بیسس کے اوپر یہ تو نیتن یاہو اور مودی جیسے لیڈرز جو ہیں وہ برسر اقتدار. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن ول بی دی لاسٹ پرسن, نیتن یاہو, ٹو وانٹ پیس ان غزہ اور اسٹیبلشمنٹ آف پیلسٹینین اتھارٹی. اس کی موت ہے, یہ مر جائے گا وہ. پہلی بات تو یہ کہ ماننے کے لیے تیار نہیں, گیس بھی نہیں کر سکتے آپ کہ وہ کبھی ایسا چاہے گا. دوسری بات یہ کہ اس وہ کہتا ہے نا کہ وہ منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا,
میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. پہلے غزہ سے تو نکل لینا, پھر دوسرے کانفلکٹ کی بات بھی کر لیں گے. جی بخاری صاحب, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیچر کے اکارڈنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے نیتن یاہو پہلے سے پلان کر کے گئے تھے کہ میں 29 کو ملوں گا ڈونلڈ ٹرمپ سے اور انہیں کنونس کروں گا کہ ہمیں ایران پر حملہ کرنا ہے, اور پھر وہی ہوا جوائنٹ پریس کانفرنس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران پر ہم امیڈیٹلی اٹیک کریں گے اگر نیوکلیر پروگرام کی بات آتی ہے. دیکھیے یہ سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے, یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے, ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے بیچ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نیگوسیشن کے بعد ہوتی ہو, فیصلے ہوئے ہوتے ہیں, بس صرف اس کی پرناؤنسمنٹ ہونی ہوتی ہے. اس میں تو کوئی مجھے کبھی شک رہا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, جب اتنی میس موومنٹ ہو ملک کے اندر اس کے اپنے عوام کی طرف سے, اور پھر آپ وہی الٹے فیصلے کریں تو آپ خود ہی سوچ لینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور طے شدہ کے مطابق ہی ہوتا ہے. اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ دنیا کی جو قومیں ہیں وہ بھی سوال اٹھائیں اس کے اوپر, اور جو مسلمان, پھر وہ میرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی, یہ جو مسلمان خواب خرگوش میں مگن ہیں, آنکھیں کھولیں, اثر شروع کریں, یہ مل کے اسرٹ کریں تو دے آر اے پاور آف دا ورلڈ. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ہم ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, مئی کی جنگ کے بعد بھارت نے یہ سٹینڈ لیا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے گا بھارت کی جانب سے کمپلیٹلی. اب بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ہاتھ ملانا, وہ بھی بنگلہ دیش میں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک موو ہے اور اس بات کا اعتراف ہے کہ بھارت پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا, یا پھر صرف پروٹوکول کو فالو کیا گیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے اس کا جواب شیئر کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ جو مئی کی جنگ میں ہوا وہ تو اب میرے خیال سے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا وہ ملٹری مائٹ ہونے کا غرور, وہ اس کا رفیل طیاروں کا پوزیشن, وہ مودی کی بڑکیں, اندر گھس کے ماریں گے, منہ اپنا خود چڑھا رہے تھے, وہ یاد ہوگا آپ کو نا, وہ سب کچھ تو زمیں بوس ہو گیا, گر گیا نیچے نا. اس نے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز تھی جو ویپنز میں بڑی لیڈنگ رول میں تھیں, ان کی لیڈنگ رول کی ایسی تیسی کر دی رفیل جو ہے, وہ رونے آلموسٹ رویا نہیں بس, ٹھیک ہے, اس لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. ایک بات تو یہ ان کے ڈاؤن فال کی ابتدا تھی. اس سے پہلے مودی صاحب نے ایک باقاعدہ انٹرنیشنل کمپین لانچ کی ہوئی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں, کسی انٹرنیشنل فورم پر اسے نہ جانے دیں, جہاں وہ جائے وہاں اس کو ریزسٹ کریں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب امریکہ کے ساتھ اتحاد ہوا ان کا, جب اتحادی بنے ایک دوسرے کی یہ, تو ان کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ سے بس پاکستان کو نکال کے باہر پھینکا جائے, کوئی بات بھی نہ کرے ان سے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اوپر جو بیٹھا ہے اس کے کچھ اور طریقے اور ڈھنگ ہوتے ہیں. کیا عذاب آ پڑا کہ یہ جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر, جن کی زبان آپ نے سنی تھی جنگ کے دوران, ہاں جی بالکل یاد ہے, جنگ سے پہلے بھی پہلگام کے بعد سنی تھی آپ نے, کہ وہ اٹھ کے خود گئے ملنے کے لیے ریاض صادق سے اور ہاتھ ملایا انہوں نے. یہ وہی جے شنکر ہے نا جنہوں نے اپنی ٹیم کو منع کیا تھا کہ آپ نے چاہے جیتے چاہے ہارے چاہے ٹانس ہو, آپ نے ہاتھ نہیں ملانا. یہ وہی جے شنکر ہے نا جنہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ نے ٹرافی جو ہے ایشین کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے نہیں لینی. یہ وہی ہے نا, آپ کو تو یاد ہونا چاہیے. بالکل یاد ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ریلیشن شپ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کی چل رہی ہے, آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از ایٹ دا لوئسٹ. بالکل ٹھیک ہے, اور جس کے جلدی ٹھیک ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. جی, جس قسم کے اقدامات امریکہ کر رہا ہے بھارت کے خلاف, اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے. 50% جو یعنی ٹیرف ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, جو باقی کی ڈیلز کینسل ہوئی ہیں, جو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, جو ویزا فیس بڑھا دی گئی ہے, یہ تو ہاسٹائل کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے, فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے, اتحادیوں کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے. بالکل. بخاری صاحب, اس طرح سے جے شنکر کی جانب سے خود اٹھ کر آگے آ کر ہاتھ ملانا, کیا ڈپلومیٹکلی اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کیا بھارت کی طرف سے یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ وہ ایک میسج بھیجنا چاہتے ہیں امریکہ اور دوسرے ورلڈ پاورز کو
کہ دیکھیے ہم تو پاکستان جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی اب ہم اچھے جسٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ان سے بھی ہم ہاتھ ملا رہے ہیں. اور دیکھیں نا یہ وہی لوگ ہیں جو شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم اس ڈیکلیریشن پہ سائن نہیں کریں گے، یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. تو آئسولیشن کی تیاری تو انہوں نے خود کی، پرووک تو انہوں نے خود کیا کہ وہ آئسولیٹ ہو جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ، 2-3 باتیں میرے خیال سے اس حوالے سے. اور جی ہندوتا کی جو پالیسی ہے وہ اب دنیا کے اوپر منکشف ہوتی جا رہی ہے. حال ہی کے 2 واقعات بتاؤں آپ کو میں. حجاب کا نوچا جانا تھوڑی لے دے ہوئی ہے ہندوستان کے بارے میں، ہم نے نہیں کی، صرف پوری دنیا میں. اور دوسرا جو ہے وہ کرسمس کے موقع پہ بخاری صاحب جو ہوا، کرسمس کے موقع پر وہ غنڈہ گردی اور ہلڑ بازی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پوری عالمی دنیا جو ہے اس وقت، خاص طور سے کرسچن کمیونٹی جو ہے پوری دنیا میں، کمیونٹی کے بعد سب سے بڑی کمیونٹی ہے، وہ ان کا ریلیجیس ایونٹ ہے. اس کے حساب سے بھی جو یعنی ذلت ہوئی ہندوستان کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی بخاری صاحب، انڈین میڈیا جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے سورسز سے یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ مصافحہ کرنا کوئی ڈپلومیٹک موو نہیں ہے، کوئی اس میں سگنلنگ نہیں کی گئی، یہ تو صرف کیجولی پروٹوکول کو فالو کیا جا رہا تھا. تو بخاری صاحب پھر جب کرکٹ کے اندر ہاتھ ملانا وہ بھی تو پروٹوکول ہی ہے. اگر اس کو سیانی بلی کھمبا نوچے سنا کبھی آپ نے؟ یہی کر رہا ہے ان کا میڈیا. وہ اور کیا کہے؟ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہماری مجبوری تھی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا جناب کہ ہمارا تو دل جو ہے رو رہا تھا پاکستان سے ملنے کے لیے. انہیں اب یہی کہنا پڑے گا نا کہ پروٹوکول کی مجبوری تھی. بھائی پروٹوکول کی مجبوری کیا تھی؟ آپ ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہی نا. وہاں تو 80 ملکوں کے نمائندے آئے ہوئے تھے. ایک وقت میں وہاں بیٹھنے کا اصرار کیا گیا ہوگا، پھر اس کے بعد وہاں سے ہاتھ ملایا ہوگا. کیوں؟ سوچنے کا مقام ہے. اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں اور ان تعلقات کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ ٹرائیو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بخاری صاحب اپنی پالیسی سے اتنا زیادہ اختلاف کرنا، اس کا بھارت کو فائدہ کیا پہنچا ہوگا؟ دیکھیے فائدہ نقصان جو ہے یہ مودی کی سوچ نہیں ہے. مودی آنکھیں بند کر کے اپنی ہندوتا پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی قوم اس کی کیا قیمت چکائے گی. دیکھیے آپ ذرا انٹرنیشنل پریس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ سم اپ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو ہوا کیا. یہ رپورٹ سامنے پڑی ہوئی ہے فائنینشیل ٹائمز کی. اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ٹرائیڈ ٹو پلے اسمارٹ. مودی ٹرمپ آپ کو پتا ہے بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے. وہ دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان امریکہ. تو وہ جو مطالبے انہوں نے کیے کہ آپ روس سے تیل لینا بند کر دیں ورنہ ہم آپ کے اوپر ٹیرف ڈبل کر دیں گے، اس وقت تو کسی نے نہیں سنی. ٹیرف نافذ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو پابندیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہندوستان کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے اتحادی کے مفادات کے خلاف کام کریں گے تو کیا ہوا یہ کہ ہندوستان دور ہوتا گیا امریکہ سے اور پاکستان قریب تر ہوتا گیا. جی ٹرمپ از اے کلیور پرسن. اس نے جان بوجھ کے بوسٹ کیا پاکستان کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے ڈیفنس وہ اپنے ہمارے جو ڈیفنس فورسز کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو، اور جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا اور ان کے بارے میں کہا، کوئی ہسٹری امریکہ کی نہیں بتاتی کہ کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہو. جی اور بخاری صاحب جو بھارت کے ساتھ ہوا اسی وجہ سے شاید آپ اکثر کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے پاکستان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب ابھی ہم اس ہینڈ شیک کی بات کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا انڈین میڈیا یا انڈیا کے اندر یہ سوال، عوام یہ سوال نہیں کرے گی کہ کیوں اپنے بیانیے سے جو ہے وہ انحراف کیا گیا؟ پہلے تو یہ بات کی گئی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے اور یہ ہاتھ ملا کے تو انڈیا نے پاکستان کے گلوبل نیریٹو کو سپورٹ کیا ہے. دیکھیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو مئی کی جنگ میں جوت پڑے اس پہ انڈین میڈیا نے پوچھا کچھ؟ پارلیمنٹ میں ضرور لیدے ہوئی ہے. جو کانگریس کے جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے بہت ذلیل کیا مودی کو، لیکن میڈیا تو ابھی تک اپنے پرانے کھمبے نوچ رہا ہے، پرانے زخم جو ہیں بلکہ وہ چاٹ رہا ہے، بلکہ وہ زخم معافیا مانگ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں یہ روایت ہی نہیں ہے. وہاں جو گودی میڈیا کہتے ہیں نا جس کو، وہ کبھی اس طرح کے سوالات اپنی حکومت سے پوچھتا ہی نہیں ہے. جی کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ سارے بکاؤ مال ہیں.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن دنیا کا میڈیا جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور رپورٹ کر رہا ہے. یہ ہم رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، فائنینشیل ٹائمز دا موسٹ انفلوئنشیل پیپر ان دا ورلڈ، یہ ساری اس کی رپورٹ ہے، اور اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ جو انڈیا ہے انڈر مودی وہ زوال پذیر ہے. جی رائزنگ انڈیا ڈوب گیا. بالکل. بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ابھی جس طرح سے مسافہ کیا گیا، تو کور ایشوز کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کچھ بیسک ایشوز ہیں، جیسے کشمیر ہو گیا، جیسے ٹیررزم کی سپانسر کرنا بھارت کی جانب سے یہ ہو گیا. تو کیا اس مسافے کی وجہ سے یہ سگنل لیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے تاکہ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں بیٹھیں الٹیمیٹلی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک میسج دنیا کو دینے کے لیے کیا گیا ہے. They don't want to talk on Kashmir. They don't want to stop that proxies that it is sponsoring to train terrorists. ان کو پاکستان میں بھیجنے کا، ان کو اسلحہ دینے کا، ان کو فنڈنگ دینے کا، ان کی تربیت کرنے کا، وہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اٹ از اونلی جسٹ اباؤٹ اے جیسچر. بخاری صاحب، اگر صرف جیسچرنگ کے لیے اور انٹرنیشنل امیج کے لیے ہوتا تو کرکٹ تو اس سے بہت بڑا جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ مئی کی جنگ کے بعد اور پھر جو اس کی آؤٹ کم ہوئی ڈپلومیٹک فرنٹ پر، جس طرح سے بھارت کو ہزیمت ہوئی اور جس طرح سے شکست ہوئی، اس کے بعد انڈیا ہیز ریئلائزڈ کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا اب ممکن نہیں ہے. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ان کا ایک جو ہے نا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ان کو کو ایگزسٹ ہی کرنا ہے. ایک پاسبلٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ان کا کوئی تیر نہیں چلا. ایگزیکٹلی. اب یہ ایک تیر چلا کے دیکھتے ہیں، تو اس کو آپ ہندوستانی مکاری کی ایک مثال سمجھ لیجئے. میں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل ایشوز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہندوستان کی کوئی لیڈرشپ ہو، چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ان کور ایشوز کے اوپر گفتگو ہو. کشمیر کے مسئلے کو جو انٹرنیشنلائز کیا مئی کی جنگ نے، جس طریقے سے ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی، جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر گئی یہ بات، اس سے ہندوستان بہت پریشان ہے. ہندوستان کے لیے بہت ہی ہزیمت. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خود آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ریسنٹلی سعودی عرب نے یمن کی ایک پورٹ پر یو اے کے جہاز پر جو ہے وہ فضائی حملہ کیا. بخاری صاحب، اس کی ریزن کیا بنی؟ کیا ایسا ہوا کہ پہلے وہ ممالک جو مل کر حوثیوں کے اگینسٹ لڑ رہے تھے اب وہ آپس میں لڑنے لگے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں ذرا تھوڑا سا یمن کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا پڑے گا. یمن اس وقت 3 اکائیوں میں بٹا ہوا ہے. پہلی ہے حوثی، جن کو جو اپنے آپ کو انصار اللہ کہلاتے ہیں. جی. یہ وہ گروپ ہے جو زیادہ تر علاقے پر قابض ہے، جس نے پوری غزہ کی جنگ جو مشرق وسطیٰ کی وار تھی اس کے بیچ دنیا جہان کے جہازوں کا راستہ روک کے رکھا. کچھ جہازوں کو لے کے بھی چلا گیا اپنی بندرگاہوں پہ، یاد ہے. پھر امریکہ نے بمباری کی اور ایک لمبا، لیکن اس کی مرضی کے بغیر جہاز اس میں داخل نہیں ہو سکا کوئی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. اور یہ کس کے سپانسرڈ ہے؟ ایران کے. جی. ٹھیک ہے. دوسری اکائی جو ہے اس کی وہ ہے صدارتی قیادت کونسل PLC. جی. یہ جو ہے یہ سعودی عرب سپانسرڈ ہے. اور تیسری ہے جنوبی عبوری کونسل STC. جی. یہ جو ہے اسے UAE سپورٹ کرتا ہے. UAE نے پہلے وہاں اپنی افواج بھیجی تھی جو بعد میں ایک معاہدے کے تحت انہوں نے واپس بلا لی تھی. لیکن اینٹی ٹیررزم یونٹ ان کا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں تھے. یہ جو جہاز اٹیک کیا ہے سعودی عرب نے، اس کے اوپر فوجی گاڑیاں تھی، فوجی ساز و سامان تھا. یہ سعودی عرب کا دعویٰ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کسی طرح کی بھی فوجی مداخلت ہو، لہذا انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا. بالکل سعودی عرب کے بارڈر پہ ہے نا یمن. ٹھیک ہے. اب یہ جو نیا کانفلکٹ ہے، بڑی خوفناک بات ہے کہ 2 اسلامی ملک جو ہیں بالکل وہ آپس میں جڑ گئے ہیں. ابھی تو تیسرا بیچ میں آیا نہیں ہے. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اس لیے خوفناک ہے کہ یمن جو ہے دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ باب المندب پہ واقع ہے، جو بحیرہ احمر کو بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند سے ملاتا ہے. یہاں سے عالمی تجارت کا تقریباً 10 سے 12% سامان اور لاکھوں بیرل تیل جو ہے یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی کونے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ ملک افریقہ،
ایشیا یورپ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے, اور یہ مطلب اس کی طویل پٹی جو ہے یہ متقاضی ہے کہ اس کی حکمرانی کسی نہ کسی کے پاس ہو. ہاں, اور اسی کی وجہ سے لڑائی ہے, اس لوکیشن کی وجہ سے. ایبسلیوٹلی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ پاکستان بہت ہی کنٹروورشل تو نہیں کہوں گا, بہت سینسٹیو صورتحال میں پھنس گیا ہے. بالکل. ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, دفاعی معاہدہ ہے آج کے نہیں ہیں, وی آر ناؤ ان پیکٹ, ڈیفنس پیکٹ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل دفاعی معاہدہ ہے کہ کسی ایک پر جاری ہے. دوسری طرف یو اے ای ہے جس کے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے رحیم یار خان بھی تشریف فرما ہے. ایک اور پرسنالٹی بھی واپس آئی ہوئی ہیں آج کل, وہ ہیں جنرل راحیل جو گلف فورس جو بنی تھی اس کے ہیڈ ہیں. تو پاکستان کافی سینسٹیو پوزیشن میں ہے کہ کرے تو کرے کیا. جی, کیا کرنا چاہیے بخاری صاحب؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے, ایک تاثر ہے, یہ میں اس کو کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں, وہ یہ کہ یو اے ای کی کوشش ہے کہ اس راستے سے کسی صورت بھی اسرائیل کو آئل کی اور دیگر سپلائیز نہ رکیں, کیونکہ اسرائیل نے یو اے ای نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو. آپس میں ٹریڈ بھی ہے, آپس میں ایمبیسیاں کھل گئی ہیں, ایئر لائن چل رہی ہیں. یہ تو ابھی سعودی عرب نے نہیں کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ٹلٹ کدھر ہے. ٹھیک ہے, معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے جو سرفیس پہ نظر آ رہا ہے. ایبسلیوٹلی اس میں امریکہ کی آشیرواد حاصل ہوگی یو اے ای کو, کوئی دو رائے. لیکن بخاری صاحب دونوں ممالک, چاہے وہ سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے, وہ امریکہ کے بہت اہم اتحادی ہیں. تو امریکہ کے لیے بھی ایکولی جو ہے وہ سینسٹیو پوزیشن ہے. میں نے آپ کو کیا کہا, میں نے کہا امریکہ کا ٹلٹ جو ہے اس وقت یو اے ای کی طرف ہوگا, کیونکہ وہ امریکن انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. یہ تاثر ہے. سعودی عرب جو ہے, دیکھیے نا ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توقع ہے کہ سعودی عرب جو ہے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے گا. وہ نہیں بنے گا, اس نے نہ بن کے اپنی پریسٹیج بچائی ہے. تو پاکستان کو اس پورے صورتحال میں بہت, لیکن مجھے ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ اگر اس کانفلکٹ کو ریزالو کرانا ہے تو ایک ہی ملک ہے جو کرا سکتا ہے, وہ پاکستان ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے تعلقات بہت سینسٹیو ہیں دونوں طرف, لیکن ایران ہماری بات سنے گا, سعودی عرب بھی ہماری بات سنے گا, تو یو اے ای کو سننی پڑے گی. بخاری صاحب ابھی یو اے ای نے اپنی فوجیں, جو ایگریمنٹ اس کا تھا ابھی وہ ختم ہو گیا, اور انہوں نے اپنا اینٹی ٹیررزم یونٹ والی فورسز کو بھی واپس بلانے کا کہہ دیا. تو بخاری صاحب کیا اب کنفلکٹ ریزالو ہو گیا ہے یا صرف ٹیمپریریلی جو ہے وہ ٹیمپریری ریلیف, اس لیے کہ اب یہ انہوں نے اعلان کیا جی وہ ہمارے جو باقی فوجی ہے وہ بھی واپس ہو جائے, وہ سعودی ریئیکشن کے بعد دیا ہے, اس سے پہلے نہیں دیا تھا. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سرفیس پہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. سٹیکس آر ویری ہائی, بہت ہائی سٹیکس ہیں, اور اس سٹیک کی خاطر دونوں ملک کیسے ایک دوسرے کو گیون کریں گے یہ بھی بظاہر سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک مووز, ایران کو بیچ میں حصے دار بنا کے, کیونکہ حوثیز آر ویری امپورٹنٹ پلیئر. بالکل, تینوں کو مل بیٹھ کر بخاری صاحب اس معاملے کا حل جو ہے وہ بات ادروائز اٹ از گوئنگ ٹو بی another military conflict. بالکل بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ویری ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.